नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हाज़रीन, सामिईन और नाज़रीन किराम, तर्जुमातुल क़ुरआन का पाँचवां उसूल ये है कि कुरान करीम में हर सफ़े पे जा बजा हमें फ़ेल मुज़ारे नज़र आएगा, यानी ऐसा फ़ेल कि जिसका हम ज़माना हाल का या मुस्तक़बिल का तर्जमा करते हैं, और उसकी चार अलामतें हैं। या तो उसके शुरू में अलिफ होगा, या ता होगी, या नून होगी, या फिर या होगी। गुज़श्ता सबक के अंदर भी हमने एक मिसाल पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बक़रा के अंदर पहले पारे में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन। इस आयत के अंदर दो फ़ेल मुज़ारे हैं, यस्तही और यज़रिबु। दोनों के शुरू में या है, या का माना होता है वो। फ़ेल मुज़ारे की दूसरी अलामत है ता, जैसा कि कुरान करीम के आगाज़ में ही पहले पारे के अंदर सूरह बक़रा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद ग्रामी मौजूद है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, कि जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तामलून का मतलब है तुम अमल कर रहे हो, और यहाँ पे ता का मतलब है तुम या आप या तू। और यही ता जो है बाज़ दफ़ा ये मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम शुऐब का ये जुमला बयान किया है, क़ालू या शुऐबु अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना, कि वो लोग कहने लगे कि ए शुऐब, क्या आपकी नमाज आपको ये हुक्म देती है। तअमुरु वो हुक्म देती है, यानी वाहिद मुअन्नस गायब। यहाँ पे एक नुक्ता हमें हमेशा ज़हन नशीन रखना चाहिए कि शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो कि उन पे ईमान नहीं ला रही थी, उनको ये बात समझ आ गई कि नमाज इस बात का हुक्म देती है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। जिनकी इबादत उनके आबा व अजदाद करते रहे हैं उनकी पूजा नहीं की जाएगी, शिरक नहीं किया जाएगा। ये नमाज का अव्वलीन तकाजा है। काश के हम सब मुसलमानों को भी ये बात समझ आ जाए। और अलामात मुज़ारे में से तीसरी अलामत है हमज़ा। उर्दू में हम अलिफ कहते हैं, अरबी में अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश जज़्म है तो उसे हमज़ा कहा जाता है। तो ये हमज़ा अगर फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आएगा तो इसका माना होता है मैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये फरियाद की थी, व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, कि अल्लाह, अगर आपने इन लोगों की, इन औरतों की चाल को, इनकी साजिश को मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। यानी कि यहां पे लफ्ज़ अस्बु मैं मायल हो जाऊंगा, या अकुन मैं हो जाऊंगा। तो इन अल्फाज के शुरू में जो हमजा है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब है मैं। और अलामात मुज़ारे में से चौथी और आखिरी अलामत है नून, जैसा कि कुरान करीम में बहुत सी जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद ग्रामी मौजूद है, व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और हम इसी तरह नेकी करने वालों को अच्छा बदला अता फरमाते हैं। नज्ज़ी हम बदला अता फरमाते हैं। तो यहाँ पे हम किसका माना है? नज्ज़ी के शुरू में जो नून है उसका मतलब है हम। ये कुरान करीम का तर्जुमा करने का पांचवा उसूल था, अलामात मुज़ारे की पहचान। और छठा उसूल ये है कि हाजिर, यानी कि जिससे हम मुखातब हैं, जिससे बात कर रहे हैं, गायब के जो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है, और मुतकल्लिम खुद गुफ्तगू करने वाला। अरबी में मुखातब के लिए जिससे हम बात कर रहे हैं अंता का लफ्ज़ बोला जाता है, जैसा कि कुरान करीम में कौम हूद का ये जुमला मौजूद है, अइन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, क्या बेशक आप ही बड़े सब्र करने वाले, बुर्दबार और समझदार हैं। और मुतकल्लिम जो कलाम कर रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, उसके लिए अरबी में इसमें ज़मीर है अना। क़ाला अना यूसुफ व हादा अखी, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई तीसरी बार उनके पास आए तो उन्होंने उनके सामने इंकिशाफ किया, फरमाया मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है।
یہاں پہ لفظ انا کا معنی ہے میں، اور جب دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو جو اس گفتگو کا حصہ نہیں ہے اس کو غائب کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تو یہاں پہ ہوا کا مطلب ہے وہ۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں بعض دفعہ سین اور بعض دفعہ سوفا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا مطلب ہے ان قریب، یعنی مستقبل کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سین مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے، یعنی دور آنے والے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب بے وقوف یہ کہیں گے کہ جس قبلے پہ مسلمان پہلے موجود تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے اپنا چہرہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ کس نے انہیں اپنے قبلے سے موڑ دیا ہے؟ اور یہ کون کہیں گے؟ جو بے وقوف ہے، کیونکہ عقل مند جو ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ پہلے جس کے کہنے پہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا ہوا تھا اسی کے حکم پہ ہی اب واپس خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کیا گیا ہے، کیونکہ اصل مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف چہرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل تو اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ تو یہاں پہ لفظ ہے سیقولو، عن قریب کہیں گے، یعنی بہت جلد یہ کہیں گے، اور کہا بھی پھر مدینہ کے یہودیوں نے یہی بات کہی، اور اس کا جواب تو اللہ رب العزت پہلے ہی عطا فرما چکے تھے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آنے والے زمانے میں مستقبل بعید کے اندر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی مبارک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ مجھے کیا عطا فرمائیں گے جس سے میں راضی ہو جاؤں گا؟ تو صحابہ نے حسب معمول یہ عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو میں دیکھوں گا کہ میری امت کے بہت سے لوگ جہنم کے اندر ہیں، تو میں ایک بار پھر اللہ کے حضور سفارش کروں گا کہ میری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے مبارک ہاتھوں سے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور مجھ سے یہ پوچھیں گے اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے خلیل، اے میرے محبوب، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا اللہ ابھی میری امت کے اور بہت سے افراد جہنم میں ہیں، ان کو بھی نکالیے۔ تو اللہ رب العزت پھر نکالیں گے اور پھر پوچھیں گے حتیٰ کہ میری امت کے آخری فرد کو بھی جس نے زندگی میں ایک بار بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر جب اللہ پوچھیں گے اے میرے محبوب کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر میں عرض کروں گا یا اللہ میں بالکل راضی ہوں۔ تو یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کہ آنے والے بہت دور کے زمانے میں یعنی روز قیامت اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو سوفا یہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا 8واں اور آخری اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، کیونکہ ان کو ملا کے ایک لفظ بنا کے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں سورہ بقرہ ہے جس کا آغاز کچھ یوں ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہاں پہ ہم علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم پڑھیں گے، یعنی کہ الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا معنی مفہوم اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہم انہی حروف کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ الف لام میم کا ترجمہ بھی الف لام میم ہی کریں گے۔ یہاں پہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اگر ان کا ترجمہ نہیں کرنا تو پھر ان کو لکھا کیوں گیا ہے؟ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ کلام الہی کا، قرآن کریم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ بامقصد ہے، بامعنی ہے، تو پھر ان کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔
اور اس میں جو زیادہ قرین قیاس بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف چیلنج ہے۔ عرب شعراء کا اور عربی ادیبوں کا یہ رواج تھا کہ اپنی نظم کا یا اپنی نثر کا آغاز بعض دفعہ حروف مقطعات سے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی کئی ایک صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم حامیم قاف صاد نون حامیم عین صاد الف لام میم را۔ یہاں پہ چیلنج کیا ہے کہ دیکھو انہی حروف سے مل کر تمہاری شاعری بنی ہے، تمہارا ادب تخلیق پایا ہے، تم بڑے بڑے ادیب ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ لکھتے ہیں اور آ کے اللہ کا کلام کہہ کے ہمارے سامنے نعوذ باللہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ بھی اس طرح کا کوئی کلام بناؤ۔ اور یہ چیلنج 1400 سال سے ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے۔ نہ پہلے کوئی جواب دینے کے قابل ہوا ہے، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسلام کے بدترین دشمن تھے انہوں نے کوششیں نہیں کی ہیں۔ سب سے بڑا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھڑا تھا وہ ابو جہل تھا۔ وہ ایک دن ایک سورت اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے اور اپنی مجلس کے اندر پڑھتا ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل۔ قرآن کریم کی ایک بڑی ہی زبردست سورت ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کہ وہ لرزہ طاری کر دینے والی، ارتعاش پیدا کر دینے والی، اور آپ کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ اور وہ ایسا مرحلہ ہے، وہ ایسا موقع ہے، وہ ایسا دن ہے کہ جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور انسان تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ قیامت کا بڑا ہولناک تذکرہ ہو رہا ہے اور ایسے الفاظ میں ہو رہا ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ابو جہل نے یہ عبارت بنائی کہ ہاتھی کیا ہے؟ آپ جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ جانور ہے کہ جس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے اور بہت لمبی سونڈ ہوتی ہے۔ جب یہ اس نے سنائی تو اس کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے حواری، اس کے ساتھی ٹہکے لگانے لگے، مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہیں یہ جا کے مسلمانوں کے اندر نہ بیان کر دینا۔ کہاں وہ قیامت کا تذکرہ، کہاں وہ زبردست لفاظی، اور کہاں یہ بچوں والی نظم۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا ہے کہ انہی الفاظ سے ملا کر یہ قرآن کریم بنایا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کی تخلیق ہے تو پھر تم بھی اسی طرح کا کوئی کلام بنا کے لاؤ۔ اس لیے بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں جنہیں الگ الگ پڑھا جائے گا، ملا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔